तीसरी चोटी इस बार 24 जुलाई 2005। पापा की ढेर सारी दुआएं लेकर वो घर के गेट से बाहर टूर कंपनी की बस में आ गई। इनका गाइड कम ड्राइवर जफ़र इसका सामान लोड करके ड्राइविंग सीट पर आ गया। बस में इसे 4 अनजान चेहरे दिखाई दिए थे। वो एक निस्बतन पिछली सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गई। निशा या वो तुर्क सिया अभी तक नहीं आए थे। खुले शीशे से आती ठंडी हवा इसके आंखों को बंद कर रही थी। इसने शीशा बंद कर दिया और लेयर्स में कटे स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा। दफतन इसे दूसरे मुसाफिरों का ख्याल आया। इसने एक सरसरी निगाह इन पर डाली। इसके बाईं तरफ नशिस्तों की कतार में इसके बराबर एक कम उम्र लड़की बैठी थी। उम्र बमुश्किल 20-21 बरस होगी। कंधों से ऊपर आते खुले बाल जो माथा पर बैंड की सूरत में कटे थे और गोरी रंगत। वो महवियत से सड़क के किनारे भागते दरख्तों को देख रही थी। इसने सफ़ेद ट्राउज़र और घुटनों तक कुर्ता पहन रखा था और पाँव में सैंडल्स थे। दूसरे मुसाफिरों में 50-55 साला एक अंकल थे। गालिबन कोई रिटायर्ड ऑफिसर या कोई बिजनेसमैन थे। वो खासे वजी थे और सबसे अगली सीट पर बरजुमान थे। इनके अलावा एक जोड़ा था। बीवी कदरे खरकट और नकचड़ी सी लगी, अलबत्ता मियाँ बीबा सा था। परीशे को क्याफा शनासी से गहरी दिलचस्पी थी। सुबह 6 बजे कोई वक्त है जाने का। मुझे सोने भी नहीं दिया। निशा इसके मुकाबिल आकर बैठी तो बस में जो निशा को पिक करने रुकी थी फिर चल पड़ी। सो जाओ, लंबा सफ़र है, इसने निशा को ख्वाबदीदा आंखें देखकर कहा। जफ़र ने अपना आखिरी मुसाफिर एक आला दर्जे से उठाया था। वो बस में दाखिल हुआ और परिशे की तवक्कुआत के बरक्स इन दोनों की जानिब आने के बजाय रिटायर्ड साहब के साथ वाली खाली नशिस्त पर बैठ गया। इसने तो गर्दन की जंबिश देकर इन दोनों की तरफ देखा तक ना था। चूँकि वो इनसे काफ़ी आगे बैठा हुआ था, वो भी बाएं कतार में, सो वो इसका महज दायां कंधा, बाजू और सर ही पीछे से देख सकती थी। लाइट ब्राउन शर्ट, सफ़ेद पैंट, वही कल वाली स्लीवलेस हल्की सी टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में लटका मफलर, पाँव में जॉगर्स, वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आज इसके सर पर पी कैप भी थी। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर निशा की तरह सो गई। कोई 2 घंटे बाद इसकी आँख खुली। वो लोग अभी तक हालत सफ़र में थे। निशा जाग चुकी थी। इतने चोर नज़रों से उफ़क़ को देखा। वो अपने सेलफोन के बटन से खेल रहा था। सुनो परी, तुम्हें ये शख्स अच्छा नहीं लगा? नहीं, और मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। मगर मैं करना चाहती हूँ। निशा बज़िद थी। ठीक है, फिर जाकर इसके पास बैठ जाओ। बकिया सारा रास्ता खामोशी से कटा। दिन चढ़े बस पेशावर की हदूद में दाखिल हुई। सड़कों पर खासा रश था। अपने जोबन पर चमकता सूरज शहर को झुलसा रहा था। कितनी गर्मी है यहाँ, हालांकि पेशावर पहाड़ों पर वाक़ है। यार, इससे ठंडा तो इस्लामाबाद था। निशा को अपना शहर याद आ गया। टूर कंपनी ने पहले एक से एक मुतवसत दर्जे के होटल में इनकी बुकिंग करवा रखी थी। होटल के बाहर तंग सी सड़क पर बेतहाशा रश था। सड़क के अच्छे खासे हिस्से पर रेडियो का कब्जा था। गाड़ी एक ढलवान पर चढ़कर होटल के पार्किंग एरिया तक आई। वहाँ गाड़ियों में लंबी कतार थी। नॉट बैड। बस से निकलकर निशा ने तबसरा किया। परी होटल की बुलंद इमारत को देखने लगी। तुर्कसिया इन दोनों से फासले पर खड़ा, सफ़ेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले, आंखें सुखेड़े अतराफ की जायज़ा ले रहा था। वो अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मुस्कुराया। परीशा ने निगाहों का रुख बदल लिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? वो इनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें पहचानते हैं? निशा को इसके पूरा रास्ता इन्हें लिफ्ट ना देना बहुत खटका था। शिकवा किए बगैर ना रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए। ज़रा कहीं पहुंच जाए तो आराम से गपशप करते रहेंगे। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। परीशे इन दोनों को छोड़कर इस टीनेजर लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। 246 नंबर कमरे में पहुंचकर जफ़र ने चाबी इसके हवाले की। वो ट्रिपल बेडरूम इसको निशा और इस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफ़क़ इन दोनों से ये कहकर साथ वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर परीशे जहांजेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पे मुस्कुराहट सजाकर इसने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है परीशे। वो रुकी और तसी करके बोली, परीशे आपी। आपी? इन दोनों ने बेड पर बैठते हुए कतरे हैरत से इसे देखा। दरअसल मैं पाकिस्तानी कज़न्स को अगर बगैर आपी बाजी कहे बुलाऊं तो दादो अंग्रेज़ कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला है कि किसी पाकिस्तानी लड़की को आपी बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी।
کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا، تب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا، مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی، مگر بولتی بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس اس کم عمر میں بھی ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی الپس کو سر کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ تبت میں اس نے شیشا پگما اور چویو کو سر کیا تھا۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ راکا پوشی میرے ناول کی سیٹنگ ہے، اور میں بتانا بھول گئی، میں رائٹر بھی ہوں۔ 2 ناول لکھ چکی ہوں، یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول! عائشہ کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ عرصہ ہنس پڑی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پیما ہیروئن کی راکا پوشی سر کرنے کی رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولی۔ نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجک؟ ٹریجک، کیونکہ ٹریجک اینڈنگ یادگار ہوتے ہیں۔ ویسے آپ نہیں آئیں گی راکا پوشی؟ آپ بتا رہی تھی کہ آپ بھی کلائمبر ہیں۔ ہاں، میں کمبریا کیٹو اسکول لیک ڈسٹرکٹ سے 7 ہفتے کے کورسز کیے تھے، مگر میں راکا پوشی نہیں آؤں گی کہ مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں ہے۔ کمبریا کیٹو سے؟ واہ، آئی ایم امپریسڈ۔ اور سوئس الپس کے علاوہ میں نے اسپانٹک کو بھی سر کر رکھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ، ویسے آپ آتی تو مزہ آتا۔ افق بھائی بہت اچھے ہیں۔ میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی، پریشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ عرصہ تابیداری سے بستر پر لیٹ گئی۔ جلد ہی اسے نیند نے گھیر لیا، پھر وہ شام تک سوتی رہی۔ عرصہ اور نشا صبح ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں، اور آواز بلند گپے ہانکتے ہوئے انہوں نے اسے بھی جگا ڈالا تھا، مگر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سوتی بنی رہی۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، افق ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ اس کا شرار سے کہتا لہجہ پریشا کے سماج سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب، شائستہ، ہنسمکھ تھا کہ نشا اور عرصہ فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اسے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو، وہ پریشا کے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی اور بیڈ کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا، جگہ تنگ تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا، مگر اس کے جوگرز بیڈ کے سرا کو چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، اور بطور ایک اچھے سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو پھر تم لوگ بتاؤ، شام کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی نظر بھٹک کر افق کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اس نے اپنے سفید بازو اور کی اوٹ میں آنکھوں کو چھپا رکھا تھا، کمبل گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کے نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے پریشا کو لگا وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار، یہیں کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں، باقی ایوریسٹ اٹریکشن کل دیکھ لوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی۔ احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں، یا پھر ان سے بھی پوچھ لیں۔ عرصہ متذبذب تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، وہ یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہو چلا کہیں چلے بھی گئے ہیں، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو روکا۔ پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ افق کا کہکا بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور عرصہ قدرے حیران تھی، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گول میز کانفرنس کر رہے ہو، میں بھلا کیسے سکون سے سو سکتی تھی؟ شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے کے راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اسے تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مذاق کر رہا تھا۔
وہ بامشکل ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے معذرت کرنے لگا، مگر وہ جھنجھلاتی ہوئی زور زور سے الماری کے پٹ کھول بند کرتی رہی۔ اچھی لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، شرٹ کے سینے آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن کے گرد بالکل سرخ مفلر۔ رائٹ باس، عرصہ نے تابعداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ اف کہتے ہوئے کلکس کر رہ گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشے نے کوئی 200 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا اس کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈھیٹ بنی ہنستی رہی۔ عرصہ کو البتہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشے آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا افق بھائی سے؟ وہ تو اتنے کیئرنگ اور سویٹ ہیں۔ یہ ایک صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی، نشا نے آہ بھر کر کہا۔ ہیئر برش کرتے پریشے کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے۔ وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ پلٹ کر شوق کی نظر نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی میں موجودہ انگوٹھی پر۔ نشا نے لاپرواہی سے کندھوں کو جھکا دیے۔ عرصہ کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ نشا اور عرصہ چلی جاتی تو وہ اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا جو وہ اکیلی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی؟ یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑے ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا افق ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ پی کیپ ابھی بھی اس کے سر پر تھی۔ کینٹ چلتے ہیں، یہاں سے بہت قریب ہے۔ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوٹل سے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کے پشاور اور ارد گرد کی معلومات حیران کرتی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی تھی، مگر پھلوں کی ریڑھیوں اور خوانچہ فروشوں کی باہمی تعاون سے اب وہ بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹل سے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے؟ ریڑھیوں سے دونوں طرف سے گہری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، سیر و سیاحت کے لیے، اور بولتے بولتے وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اور بس کچھ کام تھا، وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اخلاقیات سے اتنی تو آگاہ تھی کہ اگر وہ ٹال رہا ہے تو اس کے کام کی تفصیل نہ پوچھتی۔ افق نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی والا انگریزی سے نابلد تھا، سو کرایہ کا معاملہ نشا نے ہی طے کیا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر آستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ پھر عرصہ ان کو چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب نشا مختلف ایئرنگز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو کستے ہوئے پریشے کے بالوں کا جکڑا ربر بینڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر گر گئے۔ نشا، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نشا سے بولی۔ اپنا ہٹ دیتے تمہیں موت پڑتی ہے۔ وہ بہت مصروف تھی، سو کھٹ سے بولی۔ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شوکیس پر پڑی باسکٹ میں رکھے کیچر اور پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں ایک کیچر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے ایک طرف گول بڑا سا فیروزی رنگ کا پتھر جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا 2 رنگا پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے، اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے بڑھایا۔ افق نے وہ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے 2 رنگے پھول کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیلس مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، میں یہ خود خرید لوں گی، اس نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹس نہ لیتی ہوں نہ دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بضد تھا، اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلس مین کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئی۔ عرصہ کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈ روشن تھے۔
رات کے کھانے کے لیے تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورینٹ لے چلوں؟ وہ ان کی دائیں طرف جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پی سی، عرصہ نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ باسی اور پھیکے کھانے سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین ریسٹورینٹ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و ترک گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے آیا جہاں بے تحاشا تیسرے درجے کے ریسٹورینٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی، نمک والی کڑھائی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشا نے بے اختیار پوچھ لیا، تم اگر ان جگہوں پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو اب پھر کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی راکا پوشی کلائمب شروع کر دیتے۔ خواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹ لائے۔ عرصہ بے اختیار بول پڑی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر رتبل انسان تھی۔ میں نے اتنا سافٹ، نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور نہیں تو کیا، جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بہت کامیاب سفرنامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو عرصہ۔ وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی پانی کی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی، قطرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کرتے کہ عالمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں، بلکہ اگر تم ان لوگوں کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہو کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہارے یہ افق ارسلان بھی ترقی جا کر یہی کام کریں گے، سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب اور سہولیات سے نابلد ہے، یہاں کتنی گندگی اور بدنظمی ہے۔ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساخت رہ گئے۔ افق لب بھیجا دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شب خیر کہنے آیا تھا، اور چونکہ وہ عرصہ کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ یکدم تیز تیز قدمیں اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور عرصہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی، احساس تو اسے بھی تھا۔ اندر سے وہ بہت پشیمان اور بے چین بھی تھی، مگر خاموش ہی لیٹ گئی۔ تمہارے پیسے۔ نشا نے اس کی سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جیولری والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا تم نے اسے دیے ہیں۔ تم اس وقت عرصہ سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی قیمت اس شخص نے ادا کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے اسی وقت اس کے منہ پر بھی مار آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا، اور پھر جو کچھ وہ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس کے راستے میں آ جاتا۔